السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر اسٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ بلند شہر کا ہے۔ سن 1960 کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت بلند شہر کی جگہ کے آس پاس گھنے جنگلات وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ عشرت صاحب کو یہاں پر زمین بہت ہی مناسب قیمت پر مل گئی تھی۔ زمین سڑک کے کنارے تھی اور آس پاس کچھ ہی مکان بنے تھے، اور سڑک کے ٹھیک سامنے ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ عشرت صاحب نے اس زمین پر ایک مٹھائی کی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آس پاس کوئی مٹھائی کی دکان نہیں تھی، تو لوگ کافی دور دور سے مٹھائی لینے آیا کرتے تھے، اور اس پر ان کی دکان کی مٹھائی اتنی اچھی ہوتی تھی، اتنی لذیذ ہوتی تھی کہ یہ دکان دور دور تک لوگوں میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ ان کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی، اور عشرت صاحب کے والد بھی بہت مطمئن تھے کہ مٹھائی کی دکان کھولنے کا فیصلہ بالکل درست نکلا۔ عشرت صاحب کی دکان پر 3 کاریگر تھے جو مٹھائی بناتے تھے، اور عشرت صاحب اپنے سامنے ہی ساری مٹھائی بنواتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، بادل بہت تیز گرج رہے تھے۔ آسمان لال ہو رہا تھا، بجلی بھی چمک رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں ہلکی پھوار پڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ عشرت صاحب بیٹھے تھے اور کاریگر مٹھائی بنا رہے تھے۔ تبھی عشرت صاحب کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دکان کے دروازے پر بڑا پردہ ہٹا کر باہر دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ تبھی بادل بہت تیزی سے گرجتا ہے اور بارش تیز ہو جاتی ہے۔ عشرت صاحب جب باہر دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ ایک آدمی جس کا قد تقریباً 6 سے 7 فٹ لمبا تھا، سفید براق لباس، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا، جنگل کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے پردہ بند کر لیتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اگر کسی کاریگر کو بتاؤں گا تو ابھی ایک افراتفری سی مچ جائے گی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے اور اس مخلوق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی باہر سے کسی کی آواز آتی ہے کہ دکان پر کوئی ہے؟
इशरत साहब पर्दा हटा कर देखते हैं तो वहाँ एक साहब खड़े हुए हैं और उनका चेहरा नूरानी शफ़ाक़, लिबास सादा सफ़ेद बुराक। पहले कुछ हलक को खंखारते हैं, फिर वो कहते हैं कि दरअसल मुझे आपकी दुकान पर मिठाई का ऑर्डर देना है, क्योंकि मेरी फैमिली में शादी की तकरीब है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा तादाद में मिठाई की ज़रूरत होगी। फिर वो इशरत साहब से कहता है कि आप मुझे थोड़ी सी मिठाई चखवा दें तो बेहतर होगा। इशरत साहब अपने कारीगर से कहकर थोड़ी सी मिठाई चखवाने के लिए मंगवा लेते हैं। तो कारीगर एक प्लेट में थोड़ी थोड़ी सी मिठाई लेकर आ जाता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि आप समझते नहीं, मैं मिठाई चखने के लिए मांग रहा हूँ, इतनी थोड़ी सी नहीं। आप मुझे करीब 20 किलो मिठाई दे दीजिए। इशरत साहब कहते हैं 20 किलो? मगर आप तो सिर्फ मिठाई चखना ही चाहते थे ना। खैर, इशरत साहब कारीगर से कहते हैं कि 5-5 किलो के 4 टोकरे मिठाई के पैक कर दो। वो आदमी इनको सारी मिठाई का पैसा दे देता है। इशरत साहब कहते हैं कि ये मिठाई कहाँ रखवानी है, आप बता दें। इस पर वो आदमी कहता है, आप इसकी फ़िक्र ना करिए, आप सामने जो चबूतरा बना है वहीं पर ये टोकरे रखवा दीजिए। इशरत साहब कारीगर से कहकर टोकरों को वहीं रखवा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब इशरत साहब दुकान से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मिठाई के टोकरे तो रखे हुए हैं, पर वो आदमी वहाँ से गायब है। जब वो टोकरे के पास जाते हैं और नज़दीक से देखते हैं तो ऐसा लगता था मानो टोकरे में मिठाई थी ही नहीं। टोकरे इतने साफ हो रहे थे। बहरहाल वो कारीगर से कहकर टोकरे वहाँ से उठाने को कहता है और सोचते हैं कि वो आदमी इतनी जल्दी गया कहाँ और उसने इतनी सारी मिठाई खाई कैसे। बारिश अब रुक चुकी थी और दुकान का काम भी ख़त्म हो चुका था। वो घर जाने के लिए सड़क की तरफ आते हैं तो उनकी नज़र कीचड़ में बने पैरों के निशान की तरफ जाती है। वो सोचते हैं कि देखूं ये आदमी गया कहाँ, लेकिन जब वो पैरों के निशान को गौर से देखते हैं तो वो निशान करीब 1 से 1.5 फुट लंबे थे और वो जंगल की तरफ जा रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये कोई और ही मखलूक थी, ये कोई इंसान नहीं था। और इतने लंबे उसके पैर के निशान थे, उसे देखकर तो यही मालूम होता था कि उसने चंद कदमों में ये जंगल पार कर लिया होगा। वो यही सब सोचते हुए अपने घर आ जाते हैं और घर आकर अपने वालिद और अम्मी को पूरा वाक़या बताते हैं।
ان کے والد انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے دکان بند کر دینی چاہیے بیٹا، کیونکہ ایسی مخلوق کے مزاج کب بدل جائیں کچھ پتہ نہیں۔ ان کی امی بھی ان کو دکان بند کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ خیر، دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے اور عشرت صاحب کی دکان دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی تھی۔ پہلے اگر 50 گراہک آتے تھے تو اب 100 گراہک آنے لگے تھے۔ پہلے 5 من مٹھائی بنتی تھی تو اب 10 من مٹھائی بن رہی تھی۔ عشرت صاحب بھی بہت حیران تھے۔ ایک دن شام کے وقت سامنے والے جنگل سے قریب 12 سے 15 بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مٹھائی چاہیے، اور سب الگ الگ قسم کی مٹھائی لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور جنگل کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مٹھائی ساری ختم ہو جاتی ہے اور رات کو کاریگر پھر سے مٹھائی بنانا شروع کرتے ہیں۔ جو مٹھائی بنتی جا رہی تھی وہ الگ ایک کمرے میں کاریگر رکھتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عشرت صاحب کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں جہاں مٹھائی بننے کے بعد رکھی جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں 6-7 فٹ لمبا قد کا آدمی سفید براق کپڑوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی پیٹھ عشرت صاحب کی طرف تھی اور وہ مٹھائی کھا رہا تھا۔ تبھی اچانک زور کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور عشرت صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آواز اتنی تیز تھی کہ باقی کاریگر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کرتے ہیں پر کوئی بھی وہ دروازہ نہیں کھول پاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، لیکن اب وہاں کوئی آدمی نہیں تھا اور ساری مٹھائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ عشرت صاحب کاریگروں سے کام بند کرنے کو کہتے ہیں اور وہاں سے سب کو چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ سب لوگ جلدی جلدی سامان سمیٹ کر دکان کو بند کرتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے تیسے سب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ سب سے زیادہ خراب حالت تو عشرت صاحب کی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سارا واقعہ تفصیل سے اپنے والد کو بتاتے ہیں۔ ان کی امی کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سب سن کر۔ عشرت صاحب کے والد کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم سے کہ وہاں سے دکان ہٹا لو، پر تم میری بات سنتے ہی کہاں ہو۔ عشرت صاحب بولے کہ ابا، میں نے آج ہی یہ بات سوچی تھی کہ میں یہاں سے دکان ہٹا لوں گا، اور فوراً ہی یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد عشرت صاحب کی تو رات کی نیند ہی اڑ گئی اور ان کو جو بخار چڑھا تو 2 مہینے تک گیا نہیں۔ اس کے بعد عشرت صاحب نے توبہ کر لی کہ چاہے نقصان ہو یا منافع، میں وہاں اب دکان نہیں کھولوں گا، اور انہوں نے اپنی دکان بند کر دی۔ کافی لوگوں نے دکان بند کرنے کے بارے میں وجہ جاننے کی کوشش کی کہ جب اتنی اچھی دکان چل رہی تھی تو آپ دکان کیوں بند کر رہے ہیں،
پر عشرت صاحب نے بات ٹالتے ہوئے کہہ دیا کہ یہاں پر میری اتنی ہی روزی لکھی تھی، اب میں یہاں سے قیام کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، اس کے بعد سے عشرت صاحب نے اس جگہ پر کبھی دکان نہیں کھولی اور کسی اور جگہ دکان کر لی۔ اب عشرت صاحب تو حیات نہیں رہے، لیکن ان کے خاندان والے آج بھی مٹھائی کا ہی کاروبار کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اس مخلوق کو مٹھائی بے حد پسند ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ بھی مٹھائی لینے گئے ہوں دکان پہ اور آپ کے بھی اگل بغل کوئی غیر مرئی مخلوق وہاں کھڑی ہو کر مٹھائی خرید رہی ہو، لیکن اس کا علم آپ کو نہیں۔ رات کو اکثر میں نے سنا ہے کہ یہ مٹھائی کی دکانوں پہ مٹھائی لینے آتے ہیں، اس لیے اگلی بار جب آپ مٹھائی لینے جائیے تو ہوشیار رہیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ ویڈیو پہ ضرور کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔